अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज कुछ खुसूसी बात करेंगे इलेक्टोरल डायनामिक्स को लेकर और दो अलग अलग जो एरियाज़ हैं वो कवर करेंगे। पंजाब की भी सियासत के ऊपर बात होगी एक खुसूसी नशिस्त में और इंटरेक्शन में, और उसी तरह से कराची की नाज़रीन इंतखाबी सियासत पर भी उसी तरह एक इज़हार ख्याल हम लेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के हेड से। लेकिन कराची के हवाले से बिलखुसूस नाज़रीन इंतखाबात 2024 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जो कि आपके साथ इस वक्त शेयर करना ज़रूरी हैं। देखते चलिएगा। इंतखाबात 2024 पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का फातेह कौन होगा? ज़ाहिर शहर कायद जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है पूरे मुल्क का। कराची की कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। कुछ हलकों में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी मकबूलियत के दावे कर रहे हैं और 3 धड़ों में बटी हुई MQM अब मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। PTI ज़ेर अताब है और आज़ादाना काम नहीं कर पा रही। ये जो गिले हैं वो हमें पार्टी की तरफ से सुनने में मुसलसल मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब रही और इसका दावा है कि कराची की बासी जो है इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे, जबकि MQM मैदान में थी ही नहीं। ये मेयर के इंतखाबात में अभी रीसेंट पास्ट का एक किस्सा है जब फिर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए। जमात इस्लामी गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कराची के मसाइल के हल के लिए खासी सरगर्म रही है। 2018 के इलेक्शन में PTI ने कराची से 21 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 14 पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि कराची के चंद अहम मसाइल में अमन व अमान की सूरत हाल, बिजली, पानी की किल्लत, बढ़ता हुआ ट्रैफिक का शोर, फ़िज़ाई आलूदगी और सीवरेज के मसाइल शामिल हैं। मसाइल को तो नाज़रीन आइडेंटिफाई हर कोई करता है, लेकिन मसाइल का हल कौन तलाश करेगा? शहर कायद के जो बासी हैं ये सवाल कई दिहाइयों से और हर इलेक्शन में पूछते हुए नजर आते हैं। क्या इस दफ़ा जवाब मिल पाएगा या नहीं? आफ्टर अ ब्रेक हमें ज्वाइन कीजिएगा वापस। हम अपनी एक्सक्लूसिव टॉक्स के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इब्तिदाई में जैसे कराची के हवाले से जो इंतखाबी कुछ स्टैट्स हैं या जो आदाद शुमार हैं वो तो आपने सुने, आपके साथ हमने बांटे, लेकिन ये कि कराची की इंतखाबी सियासत में क्या वो जमातें कुछ री इन्विगरेट होती हुई नज़र आ रही हैं? बिलखुसूस MQM जो कि अर्बन ना सिर्फ कराची बल्कि अर्बन सिंध को रिप्रेजेंट करती हुई सबसे इम्पॉर्टेंट जमात है और सर फहरिस्त जमात है। बाग़े जिना में बहुत एक अजीमुल शान जलसा हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा है MQM पाकिस्तान का। तो यहाँ पर भी बात करना उतना ही ज़रूरी है कि जो अर्बन सिंध हैं, बिलखुसूस कराची शहर कायद के जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ क्या इस दफ़ा जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा? क्योंकि हर दफ़ा यही गिला होता है कि कराची निगलेक्ट कर दिया गया, बावजूद इस फैक्ट के कि अक्सर पाकिस्तान भर का जो रेवेन्यू है वो ये जनरेट करने वाला शहर है। क्या इस दफ़ा ये गिला दूर हो पाएगा? और इस गिले को दूर करने वाली जो सबसे मेन जमात जो अपने आप को कंटेंडर कहती है या दावेदार है इस बात की कि हम कराची के और अर्बन सिंध के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे और उसी तरह से कौमी सतह पर भी अपनी नुमाइंदगी रखेंगे और इम्पोर्टेंस दिलाएंगे अर्बन सिंध को, उनकी बात भी करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने अभी तक जो एक इत्तेहाद की या सीट एडजस्टमेंट की बात थी PMLN से, वो तो खैर एक पुराना ख्वाब सा बन के रह गई है। तो क्या अभी भी वो जो मकासद हैं उनका हुसूल मुमकिन है? ये ज़रूरी सवाल उठाएंगे और वो भी तब जब MQM जो है अब एक दफ़ा फिर रीयूनाइट हो गई है। रीयूनाइट होने में भी कोई भलाई होगी इस जमात की? तमाम तर बातों पे बात करने के लिए और रोशनी डालने के लिए इस खुसूसी नशिस्त में मुझे ज्वाइन करते हैं जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। कन्वीनर हैं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और तमाम तर मामले पे अपनी जमात का जो एक मौक़िफ़ है वो हमारे साथ रखेंगे और बहुत इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि बेबाक सवालात हम खालिद भाई से करें। वेरी वार्म वेलकम खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ आपके हरीफ जमातों के जो लीडरान हैं उनकी कुछ बातें भी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिस पे हम चाहेंगे कि आपका भी इसके ऊपर एक रद्द अमल ज़रूर आए। लेकिन ये फरमाइएगा, PMLN ने पहले कहा कि अब तो खैर सीट एडजस्टमेंट वाली बातें पुरानी हो गई हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे आपने नहीं की PMLN के साथ। क्या प्रॉब्लम बनी रिफ्ट कहाँ पर आया? और ये ना होने के बावजूद MQM के कितने चांसेस हैं हलकों में कराची के खास तौर पे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं?
جی شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا ابھی جو آپ میری موجودگی میں کر رہی تھیں۔ ہم گناہ گاروں سے بات کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنی توجہ پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم سے بھی بات کرنا ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ سے ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی، وہ ملاقات تھی، اتحاد نہیں تھا۔ اور لیکن پاکستان کے جو منظرنامے میں جو امکانات ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ سے بات چیت اور مفاہمت کی رائے ہموار ہونا بھی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کسی کو پاکستان میں بالکل سوٹ نہیں کرتی، وہ ایم کیو ایم ہے۔ اچھا، اور کراچی میں ہاں ہمیں کیوں کرے گی؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارا ووٹر تو دے دیتا ہے، دوسروں کا ووٹر نہیں دیتا۔ ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے، بڑا پولرائز سوسائٹی ہے ہماری، اور یہ لنگوسٹک بنیادوں میں بنی ہوئی ہے۔ بدنام ہم صرف ہیں، ہمارا ووٹر تو ہر ایک کو دے دیتا ہے۔ ہم اسی فیڈرل بیریا سے کئی بار اپنے گڑھ سے دوسری قومیتوں کے لوگوں کو انتخابات میں جتواتے بھی رہے۔ مجھے کوئی ہمت نہیں کر سکتا لاہور سے یا لڑکانہ سے انتخابات جتوانے کا۔ بہرحال آپ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے حریفوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ بھی بیچارے نہ کریں تو کیا کریں، کرنی چاہیے ان کو، ان کا حق ہے، اور ہم اس کو جی تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم مدد کرنے کی بہت زیادہ پوزیشن میں ہیں، اور مدد لینی ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ ہم تو چاہتے ہیں سب ہمارے خلاف کھڑے ہوں تاکہ ان کے درمیان جو ہے ووٹ جو ہے مختلف جماعتوں کو ملیں، لیکن اور انتخابی اتحاد کو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو میں خود بھی ووٹر کے ساتھ زیادتی سمجھتا ہوں۔ اچھا، کہ وہ ہمیں دینا چاہیں اور ہم کسی اور کے حق میں بیٹھ جائیں، لیکن اندرون سندھ میں جہاں جہاں پر ہمارا ووٹر ہے اور ہم انتخابات میں نہیں کھڑے ہو رہے تھے یا زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں تھے، وہاں ہم نے بات چیت کی ہے اور آفر کی ہے اپنی حمایت کی مختلف سندھ کی مختلف سیاسی جماعتوں کو، جو کہ اس وقت آئندہ کے منظرنامے میں سندھ میں کے اندر جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کی اپنی جمہوریت و بقا کے لیے بھی، کہ وہ 15 سال کے تسلسل کا اب اختتام ہونا چاہیے تاکہ پھر ایک بہتر دور کا آغاز کیا جا سکے۔ یہ اس بات پہ بھی تھوڑی مزید ڈالیں گے، لیکن خالد بھائی ایک بات ضرور بتائیے گا، آپ کی پچھلے بیان سے تھوڑی کلیئرٹی آ جائے ہمیں، کہ آپ نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایم کیو ایم کو سوٹ نہیں کرتی، آپ کے ووٹرز تو انٹیکٹ ہیں، تو یعنی کہ یہ جو فیصلہ ہوا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوا، لیکن پی ایم ایل این کے آپ سمجھتے ہیں مخالفت میں ہوا؟ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس آپ ہی کے ساتھ جو جن حلقوں میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور بطور امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ انڈیپینڈنٹلی کوئی آ سکتا ہے حلقوں میں؟ کتنا چانس ہے پی ایم ایل این کا؟ کیونکہ آپ نے لاہور والی جو ملاقات ہے اس کا تو حوالہ دیا، لیکن کراچی میں بھی تو پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی میاں برادران سے۔ جی ہاں، وہ بھی بیسیکلی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی اس ساری گفتگو میں۔ اچھا، وہ تو ان کی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور بات چیت رہی ہے، اور اس میں ان کے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کراچی میں بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ ان کا حلقہ اثر ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہاں سے انتخاب میں حصہ لیں، اور ہم نے وہ جگہیں بتائی تھیں۔ اگر کوئی یہ کہے گا، دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے 2018 پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن انتخابات میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے 22 اگست کو کیا تھا، اس کے بعد بہت بڑا امتحان تھا پاکستان کے لیے بھی، اس کی مملکت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، کہ ہمارا وہ 22 اگست کا فیصلہ پاکستان زندہ آباد کے ساتھ کھڑا رہنے کا غلط تھا یا صحیح تھا، اس کو اپروو کرانا تھا ہمیں 2018 کے انتخابات میں۔ 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا سب کو پتہ ہے، جو جیتے تھے وہ بیچارے حیران تھے کیسے جیت گئے، جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے۔ تو بہرحال وہ بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ انتخابات کا بر وقت ہونا اور منصفانہ اور شفاف ہونا ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا، لیکن آپ ہماری ہی سیٹوں سے ایڈجسٹمنٹ مانگیں گے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی سب چاہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر ہے، اور ایم کیو ایم اگر ہماری سپورٹ کر دے تو ایم کیو ایم کا ووٹر اتنا نظریاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے کہنے پر وہ دوسروں کو دے گا بھی۔ تو جناب ہمیں تو اس دفعہ کراچی کو واپس لینا تھا، قطرہ قطرہ کریا کریا واپس لے لیا ہے، اور یہ ہم نے اتوار کے جو جلسہ تھا اس سے کراچی کے نتائج کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اس پہ مہر بھی لگ گئی ہے، اور 8 فروری کا ہمیں سرکاری اعلان کا انتظار ہے۔ اچھا، یعنی آپ نے آگے چلے گئے،
اندرون سندھ میں کئی جگہوں پہ ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ ہوئی ہے، اندرون سندھ میں کئی جگہ پہ ہوئی ہے، اور کراچی کی بھی کچھ علاقوں میں، کراچی کے کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، یہ آپ نے درست فرمایا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ آپ کے اگر کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرنے کا کہا جائے تو وہ کر بھی دیں گے، آپ کی ووٹر بھی ووٹ دے دیں گے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یہ دوسرا ایک بالکل خالد نہیں جو ہماری دیکھیں سنیے جو ہماری جتنے کی سیٹ ہو اس پہ کون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا؟ کیا جا کے میں لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کروں کیا؟ پشاور میں سے کسی سے کروں کیا؟ میں نہیں کر رہا نا میں. ہاں، تو آپ اگر کر لیتے، میں یہ آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ اگر آپ کر لیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا بارٹر ہو جاتا ہے یا بارگین ہو جاتا کہ چلیں پھر آپ لاہور میں بھی کوئی اس قسم کی ایک ڈیمانڈ اپنی طرف سے رکھتے اور اس کے بدلے آپ کراچی میں کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نون لیگ کی مان لیتے؟ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا آگے چل کے سیاسی جماعتوں کے درمیان جب ایک دوسرے ہم آہنگی اور ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھے گا تو یہ سب بھی کر کے دیکھ لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی ویسے دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ دیکھیں، آپ نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، شروع میں آپ نے اپنے ریمارک میں کہا پچھلے سوال کے جواب میں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں ویسے بھی ایک فینومینن ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسی جماعت سے، آپ نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جو لوگ جیتے تھے کراچی سے وہ حیران تھے، آپ کا ایویڈنٹلی اشارہ کراچی کے وہ 14 MNAs کی طرف تھا جو کہ 2018 میں جیتے تھے کراچی سے PTI کے. یہ آپ سے عرض ہے کہ وہ تمام لوگ، اگر آپ نے اس تمام اعتراض کے باوجود آپ انہی کے ساتھ پھر الائنس میں آ گئے، ان کے بڑے میجر آپ اتحادی بھی بن گئے حکومت میں، تو کیا آپ کے ووٹرز کو آپ سے پھر گلہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے تو اعتراض اٹھایا، پھر آپ انہی کے ساتھ جو ہیں وہ ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے؟ ہم نے تو کوئی اعتراض پہلے نہیں اٹھایا تھا، ہم نے تو انتخاب میں اٹھایا، انتخاب کے طریقہ کار میں اٹھایا. تو ان کی حکومت تو نہیں تھی نا، PTI کی حکومت تو نہیں تھی. وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بینیفیشری ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت انہوں نے اس وقت الیکشن وہ تو نہیں کرا رہے تھے، ان کے حق میں ہو گیا. وہ بینیفیشری تھے اس کے، تو ان کے سامنے کیونکہ حکومت وہ بنا رہے تھے. جو لوگ ایک غلط طرح سے بینیفیشری بنے ہوں، جیسے آپ کی اپنی بات کے مطابق، تو ان کے ساتھ اتحاد کر لینا درست ہے؟ نہیں، ایک بات تو ہے کہ وہ بینیفیشری تھے، انہوں نے کرایا نہیں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو الیکشن میں ووٹ دیا تھا. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ ہم اتحاد مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرتے رہے نا. انہوں نے ایک سے ایک برا کیا ہے، یا تو ہم مزید پولرائزیشن پیدا کر دیں. وہ تیسرے ایک ہمارے پاس جہد تھی، ایک تیسرا امکان تھا، اور ہم نے بات چیت کی ان سے، اور ہمارے بڑے اہم بنیادی نکات تھے، اور اس کی بنیاد پہ جو سیٹیں ہماری تھیں، میں نے انتخابات کے دوران 2018 میں بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ اس دفعہ اگر ہمارا ووٹ گنا نہیں گیا، آپ نے ہمیں گنا نہیں، تو آپ کو ہمیں تولنا پڑ جائے گا. تو پہلے MKM کے پاس 2013 میں 24 سیٹیں تھی، حکومت کے لیے کسی کو ضرورت نہیں، لیکن ہم ساتھ تھے، ایک ساتھ تھے. نہ حکومت ہمارے بغیر بن سکتی تھی، نہ گھر جا سکتی تھی، نئی حکومت بن سکتی تھی. اس میں ہم نے عوام کی فلاح بہبود، اپنے ووٹرز کے لیے جو کچھ مانگ سکتے تھے مانگا ہے. اس میں سے کئی چیزوں پہ عمل درآمد بھی ہوا ہے. اچھا ہوا ہے، یہ آپ نے دلچسپ بات کی ہے، کیونکہ آپ نے جب راہیں جدا کیں تو آپ نے اس میں بڑا ایک اہم مدعا یہ اٹھایا کہ جی آپ کی تو جو آپ سے ڈیمانڈز کی گئیں، جو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. اور ہمیں بیچ میں بھی یاد پڑتا ہے آپ کو، بلکہ اس بات کے لیے کئی مرتبہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر، تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا کہ جب بھی ویک پچ پہ آتی تھی حکومت اس وقت کی، جو اتحادی حکومت آپ کی تھی PTI کے ساتھ، تب آپ لوگ اپنی ڈیمانڈز کہتے تھے کہ یہ پوری نہیں ہو رہی، اور آپ ان کو ایک طرح سے بلیک میل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. میں اس لیے محتاط انداز میں یہ لفظ دوبارہ دہرا رہی ہوں، دوسروں کی تنقید کو کوٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے جی 2018 کے بعد کی یہ MQM کو نہ عمران خان صاحب نے کہا بلیک میلنگ، انہوں نے یہ واحد اتحادی تھے جنہوں نے ہمیں بلیک میل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے بات چیت کی ہے، ہم نے بات چیت کے دروازے استعمال کیے ہیں، ہم نے اپنی لڑائی کو ایوانوں اور عدالتوں تک محدود رکھا ہے. اس دفعہ ہم حالانکہ کہتے رہے ووٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر روڈ فیصلہ کرے گی، وہ بھی جمہوری طریقہ ہے، وہ ہم نے بھی استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. ہم نے بات چیت سے بات کی، ان کو پہلے ملتے رہے. میں نے سب سے پہلے وزارت چھوڑ دی یہ بتانے کے لیے، اس وقت تو ویک نہیں تھی نا پاکستان تحریک انصاف، پہلے اعتماد کا ووٹ دیا پھر میں نے وزارت چھوڑی ہے جناب. جی ٹھیک ہے بالکل. اور یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس لیے چھوڑی ہے، اس لیے نہیں چھوڑی کہ مطالبے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس لیے چھوڑی ہے کہ سیریسنس کی کمی ہے، بڑی سیریسنس کی کمی ہے. اور
بہت اہم ذمہ داری ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت، تو ہم اس شریک جرم کیوں کہلائیں؟ تو میں نے وزارت چھوڑ دی تھی۔ حکومت جو 2018 میں بنائی گئی ہے وہ حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کے لیے ضروری تھی، تو وہ ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے اس وجہ سے آپ نے وہی پچھلے اس بات کا جواب آپ نے اور مزید دیا کہ جمہوریت کو آپ نے سمجھا، بالا تر سمجھا، اور اس وجہ سے اعتراضات کے باوجود۔ یہ بتائیے گا پھر خالد بھائی کہ میئر والے انتخاب میں پھر کیا ہوا، کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا، اور یہ پیپلز پارٹی تو اب یہ دعویٰ کرتے رہے، پہلے وہ کہتے تھے آپ کو ہم تمام تر یہ بلدیات کو اختیار دے دیتے ہیں، لیکن یہ نا اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، بے جا کرپشن کرتے ہیں بلدیاتی اداروں میں، اور پھر وہ انہوں نے کہا جب مرتضی وہاب آپ کے ہی پھر اس کے توسط سے، کیونکہ بوائیکاٹ تو ہوا نا، اس کے بعد جب مرتضی وہاب آئے تو انہوں نے کہا سب کچھ اچھا ہو گیا، کراچی تو پہچانا نہیں جاتا ہے، لندن پیرس سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ ہاں ذرا دیکھ لیں، لندن پیرس والے سو نہ کر دیں ہم لوگوں پہ۔ اور میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا، دیکھیں یہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم بھی تو جرنلزم ہے نا، آ کے دیکھ لیں کہ ایک تو وجوہات کیا تھی، کیوں بائیکاٹ کا انتخاب کیا۔ ہم نے یہ کہا تھا اور اس پہ سائن کیے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں، ساری قومی قیادت نے، کہ کراچی کے اندر بہت، کراچی اور سندھ کے شہری کے علاقوں میں بدترین شکل کی جیری مینڈرنگ ہوئی ہے۔ کراچی میں تقریباً 100 یوسیز کم ہے، 75 سے 100 کے قریب۔ یہ بڑے سے بڑے شہر میں بھی نہیں ہے پاکستان میں اتنی یوسی جو ہم بتا رہے تھے کم ہے کراچی میں۔ تو جیسے الیکشن ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 یوسی کا اضافہ کر دیا۔ جناب 53 یوسی بھی میرے خیال ہے حیدرآباد اور فیصل آباد اس طرح کے بڑے شہروں میں ہوتی ہے 50-60 یوسی۔ تو آپ کو لگتا ہے ایک یوسی، ایک کراچی جیسے شہر میں ایک یوسی 10,000 پہ بنی ہو اور 1 لاکھ پہ بنی ہوئی ہو؟ وہ علاقے جہاں سے ایم کیو ایم کو ووٹر ہے، جو کراچی کی اکثریت ہے 70%، وہاں آپ نے 75,000 سے 1.25 لاکھ کے درمیان یوسیز بنائی۔ اپنی یوسی ان کی 30,000 سے اور 2,000 تک پہ بنی ہے۔ تو یہ انتخابات ہوتے تو پری پول ریگنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اور جناب یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا ایم کیو ایم نے، سن لیجئے، ایم کیو ایم نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا ہے، ہماری خیرات سے تو بنتے ہیں کراچی میں ہمارے بغیر جو بھی میئر بنا ہے۔ ہم نے 2000 میں نہیں لڑا تھا نا انتخاب، جماعت اسلامی آ گئی تھی، کر دیتی کراچی میں، اتنا کام کر دیتی، لوگ ایم کیو ایم کو بھول جاتے، پھر لوگ تو مصطفیٰ کمال کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے مصطفیٰ کمال کے 2005 سے لے کر اور 2010 کا کراچی اچھا یا آج کا کراچی اچھا ہے؟ یہ مرتضیٰ صاحب کا اچھا، یہ تو رو ہی نہیں سکتے، اس کا اختیارات کے نہ ہونے کا۔ صوبائی حکومت بھی نہیں کی تھی مکمل طور پہ، جس نے سارے یہ اختیارات غصب کیے ہوئے تھے۔ اور کب دیے ایم کیو ایم کو اختیارات بھائی؟ ایک چپڑاسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، نہ نوکری دلوا سکتے تھے، کون سے اختیارات دیے ہوئے تھے بھائی؟ یہ تو 18ویں ترمیم کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے۔ سمپل سا فارمولا ہے جناب، کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2005 سے 2010 کا دنیا کے 15 ایمرجنگ سٹیز میں تیزی سے ترقی کرتا ہوا، بہتر ہوتا ہوئے شہر میں کراچی تھا۔ لاہور کے میئر کو بھی کامیابی کے لیے کوئی مثال دینی پڑتی تھی تو کراچی کو دینی پڑتی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کو بھی کہیں کے بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے کئی مثال دینی پڑتی تو کراچی کو دینی پڑتی تھی۔ آج کراچی دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز میں ہے۔ اس کو قابل زندہ رہنے کے لیے اور لیویبل سٹی بنانے کے لیے بیرونی امداد آ رہی ہے، جس میں بھی کلک کے نام سے کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے۔ یہ بہت کافی ہے، ہم سے انٹرویو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے کھلی بات ہے۔ اور وہی جو دیکھیے اس 15 سال میں اس کراچی کے لوگوں کے وائٹ منی، خون پسینے کی منی کے ٹیکس کے پیسے کے ٹیکس، وائٹ منی 22,000 ارب سندھ گورنمنٹ کو ملے ہیں، 22,000 ارب ٹیکس کے ذریعے ملے ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے ہیں۔ اتنے ہی کرپشن میں، اتنے ہی کرائم میں، اس سے زیادہ بلاول صاحب تو کہتے ہیں خالد بھائی کہ یہ سارا پیسہ ہم نے سندھ کی ترقی پر لگایا، اسپتال بنائے۔ آپ کو پتا ہے لاہور میں جا کر وہ کیمپین کر رہے ہیں، وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ سندھ میں اس قدر جدید نظام ہے صحت کا، تعلیم کا، کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان تو چھوڑیں، آپ تو لگائے تو ہیں انہوں نے پیسے بقول بلاول صاحب کے۔
ٹھیک ہے، وہ آ کے وہ بتا رہے ہیں نا، دکھا بھی تو دیں کسی کو، آ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد لاہور کو کراچی کی طرح کر دوں گا. لاہور والے ماریں گے نہیں ان کو؟ یا وہ کہیں کہ میں پشاور کو حیدرآباد کی طرح کر دوں گا. ارے کہہ دیجئے نا اپنے شہر لاڑکانہ کو، کوئی جا کے دیکھ لے. لاڑکانہ کے برابر میں مونجو دوڑا ہے، اسی کا ریپلیکا بنا دیا مونجو دوڑا، اس کو بھی لاڑکانہ کو. تو ان کی باتوں کا جواب دینا تو خود جواب کی توہین ہے بھائی. یعنی یہ صرف باتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن دکھانے کو کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک تلخ بات ہے خالد بھائی، دکھانے کے لیے تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے. آپ آرام سے جا کے کہیں کہ دکھاؤ بھائی. آپ نے کراچی کا NICVD جو کہ جس کو دنیا بھر سے امداد ملتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کھول دیے تاکہ وہ امداد کو ہڑپ کیا جا سکے. آپ نے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس کیوں نہیں کھولا؟ آپ نے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس ہتھر میں کیوں نہیں کھولا؟ NID کو کیوں کھولا ہے؟ کیونکہ واحد ریکگنائز یونیورسٹی بچ گئی ہے سندھ کے اندر یہ انجینئرنگ کی. اس کو بھی اسی لیول پہ لانا ہے جس طرح انہوں نے باقی جگہ پر کا حال کیا ہے. اچھا، آپ نے وہ مثالیں بھی دی آپ نے کہ جو منصوبے جن کی وہ واقعتاً NICVD کی تو کئی دفعہ مثال دیتے ہیں بلاول صاحب. ایک تلخ ہے ویسے یہ تو بات، لیکن آپ نے چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا حوالہ دیا. دیکھیں NICVD میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں، میں نے وہاں پر ہاؤس جاب کی ہے. آج NICVD وہ ہے ہی نہیں جس میں کام کرتا تھا ایز اے ڈاکٹر. خالد بھائی، یہ ایک میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. سعید غنی صاحب نے جو بات کی، چونکہ آپ نے بھی مصطفیٰ کمال کا حوالہ دیا، اور کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں بطور جب وہ میئر تھے کراچی میں ایگزیمپلری کام ہوا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں وہ بہت ایک ماضی کا قصہ بن گیا، اور اس پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس وقت مرحوم جنرل پرویز مشرف ان کے ٹائم پہ آپ کو بے جا اختیارات، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک تنقید آتی رہی ہے ہمیشہ سے PMLN کی طرف، MQM کی طرف، آپ کو اس ٹائم بے جا اختیارات دیے گئے تھے، اور یہ ایک بڑا وہ ایک اس کا واویلا مچتا ہے. سعید غنی صاحب کیا بات کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا ایک آپ تمام جو فیکشنز ہیں جو اب اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے فاروق بھائی بھی ناراض تھے، فاروق ستار صاحب بھی آپ کے ساتھ آ گئے، مصطفیٰ کمال صاحب نے تو باقاعدہ جماعت بنا لی تھی، وہ بھی اب آپ کے ساتھ آ کے ملے ہیں. اس کو دوسرے جو آپ کے حریف ہیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اور میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں تلخ بات ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ جواب مجھے آپ کا ملے اس پہ. آپ کے ووٹرز میں تو کیا ایسی کوئی تشویش نہیں پائی جاتی کہ کبھی آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں کبھی الگ ہو جاتے ہیں؟ سنیے گا کیا کہا ہے سعید غنی صاحب نے. آج MQM ہر جماعت کے دروازے پہ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم سے اتحاد کرو. میری رائے میں MQM ختم ہو چکی ہے. MQM پاکستان جو ہے وہ PSP مافیا کے قبضے میں ہے. مصطفیٰ کمال نے MQM کے تابوت میں آخری گیلا کے ٹھوک دی. جی خالد صاحب. اچھا، ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے، پریشان کیوں ہے اس بات سے؟ اگر MQM کمزور ہو رہی ہے، کسی نے قبضہ کر لیا، تو یہ بیچارے کیوں پریشان ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، مجھے پریشان ہونا چاہیے نا. بالکل، یہ کیوں پریشان ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے، جو بیجا اختیارات تھے یہ لاہور کے میئر کو نہیں تھے کیا؟ پشاور کے میئر کو نہیں تھے کیا؟ اور یہ کیا یہ بمبئی کے میئر کے پاس نہیں ہے؟ دہلی کے میئر کے پاس نہیں ہے؟ بیجنگ اور شنگھائی کے میئر کے پاس نہیں ہے؟ یہ تھائی لینڈ یہ بینکاک کے میئر کے پاس نہیں ہے؟ یہ نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، ہیوسٹن میں، لنڈن میں، پیرس میں کے میئر کے پاس نہیں ہے؟ یہ جاگیردارانہ جمہوریت کو اپنا مقدر سمجھ لیں ہم لوگ؟ کیا بکواس بات ہے یہ؟ اس سے زیادہ والی کی ضرورت تھی کیا؟ تمام ان بڑے شہروں کی پولیس جو ہے اس میئر کے انڈر میں، مصطفیٰ کمال کے انڈر میں وہ تھی کیا پولیس؟ یہ کون سی بات ہے؟ پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، اور کراچی میں کہیں اور کی پولیس ہے. اس پہ بات کریں نا آپ، اس پہ سوال اٹھائیے. بالکل، آپ نے قانونی سمجھا ہوا ہے ہمیں؟ جو آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، یہ تو آپ تو ایسا لگتا ہے جزیہ لیتے ہیں ہم سے. تو یہ خالد بھائی ابھی یہ جو اس کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے اور کیا آپ کے تاثرات ہیں کہ یہ جو دھڑے آپ کے آپس میں دوبارہ مل گئے، آپ کے ووٹرز اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسی کے اوپر آپ کے حریف بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی تنقید کا ایک بڑا ایک اہم پیوٹل پارٹ تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. بیچارے تقسیم ہونے میں بھی پریشان تھے اور متحد ہونے بھی پریشان ہیں. ان کی پریشانیوں میں ہم کیوں پریشان ہوں؟ اچھا، ہم ان کی پریشانیوں میں کیوں پریشان ہوں؟ کراچی کی پبلک کی ڈیمانڈ یہ تھی، ہم یہ خود سمجھتے تھے کہ مل کر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ تقسیم کے تاثر کے ساتھ ایم کیو ایم کو الیکشن میں ہرانے کے لیے منصوبہ سازوں کو بڑی مدد مل رہی تھی. الحمدللہ ہم نے وہ تاثر ہی ختم کر دیا ہے اور 21 جنوری کے جلسے نے سب کچھ ختم کر دیا ہے. ساری خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، دعوے داریاں سب ختم کر دی ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو قصہ ماضی ہے، لیکن جیسے عشرت العباد صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد پڑتا ہوگا، مصطفیٰ کمال صاحب بہت سنگین الزامات لگاتے تھے اور دونوں اطراف سے بوچھار ہوتی تھی گویا الزامات کی، ان دونوں کی طرف سے. تو یہ بھی بڑے مطلب بات یہ ہے کہ یا تو صرف علیحدہ ہو گئے ہوتے نا، علیحدہ ہوئے اور اتنے ایک دوسرے کے اوپر آپ سمجھیں کہ تلخ قسم کے الزامات لگائے گئے کہ ابھی بھی پھر عوام یہ تو پوچھتے ہیں نا کہ پھر ان الزامات کا کیا ہوا، پھر تو آپ نے پھر غلط لگائے تھے ایک دوسرے پہ. دو باتیں ہیں نا، عشرت بھائی اس وقت ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے نا، تو ذاتی نوعیت کے معاملے تھے، اس میں ایم کیو ایم کا سربراہ کیوں جواب دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا واضح ایک بات کی ہے کہ وہ پھر ذاتی نوعیت میں پھر گورنر بھی تھے. اچھا یہ بھی بتائیے گا خالد صاحب، یہ جو جماعت اسلامی، کیونکہ وہ ابھی کہتے رہے ہیں کہ سب سے بڑے کنٹینڈر اور کراچی کے لیے اگر کسی نے واقعی حق بجانب آواز اٹھائی ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. حافظ نعیم صاحب ابھی گزشتہ کچھ روز پہلے ہماری الیکشن کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس پہ امین بھائی بھی تھے اور حافظ نعیم صاحب بھی تھے. تو حافظ صاحب نے ایک بات کی، مردم شماری پہ آپ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، سب سے بڑی تھے آپ جنہوں نے کہا کہ کراچی انڈر ریپریزنٹ ہوا، اور پھر انہوں نے مکا کا لفظ استعمال کیا. سنیے گا اس کا پھر جواب پلیز فرمائیے گا. جب تک مردم شماری ٹھیک نہیں ہوگی، ہم نے صرف اس لیے اس وقت اس کو قبول کر لیا کہ انتخابات ڈیلے ہو جاتے، ہم چیلنج بھی کریں گے اور ریڈو کروائیں گے اور 1.5 کروڑ کی گنتی جو تینوں جماعتوں نے پی پی ایم کیو ایم اور نون لیگ نے کھائی ہے واپس لیں گے. جو ابھی جو انہوں نے ریسنٹ پاس میں جو بائیکاٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا، وہ انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا. تو ایم کیو ایم تو تقریباً فارغ ہو چکی ہے اور کتنی بھی ہوا بھرنے کی کوئی کوشش کرے پھٹے ہوئے غبارے میں تو پھیپڑے خراب کر لے گا، ہوا نہیں بھرے گی. آئندہ صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی جماعت اسلامی کی مرضی کے بغیر نہ بنے گی نہ چلے گی. جی خالد صاحب، یہی دعوے داری حافظ صاحب یعنی جماعت اسلامی بھی کرتے ہیں کہ اگلی حکومت ان کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. ابھی آپ نے بھی یہی بات ایک ملتی جلتی فرمائی. نہیں میں نے یہ نہیں کہی ہے، میں نے پچھلی دفعہ کا کہا ہے، میں نے تو نہیں کیا. میں خدائی دعویٰ نہیں کرتا کہ آئندہ حکومت ہمارے بغیر نہیں بنے گی. میں نے کب کہا ہے؟ میں تو کہوں کہ فیصلہ آ گیا ہے. اچھا، کامیابی کی مختلف نظریں نا، ہم ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہیں. ہماری کامیابی تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے جن نعروں کو بیچاری کافرانہ نعرے کہتی تھی، بھارتی ایجنٹوں والے نعرے کہتی تھی، وہ سارے اس نے سجا لیے اپنے بینرز پہ. تو یہ تھے نا ہم سے پہلے کئی تو ہم تو تھے ہی نہیں جب یہ پہلا زد لگی ہے کراچی کی مردم شماری کو 72 میں. تو کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے اپنے کسی ایم این اے ایم پی اے کا، کسی پروفیسر غفور کا یا کسی کا کہ انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہو، ٹھیک ہے، اور یا بعد میں، اور آواز اٹھا کے کروایا کس نے؟ کون بھاگا دوڑا ہے؟ کورٹ میں یہ گئے تھے، عدالت میں یہ ہم گئے تھے. ہم جب عدالت میں گئے تھے تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے. جب ایم کیو ایم نے پورا ماحول بنا دیا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اچھا چھوڑیے، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کے لیے دعائی کرتے ہیں. ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، اور جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو. بڑے شاعرانہ انداز میں آپ نے دست قاتل کو جھٹک دینی، دست قاتل کو جھٹکنے کی توفیق ملے. یہ تو دیکھیں ایک اور کامیابی بتاتا ہوں ایم کیو ایم کے بیانیے کی طاقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک جماعت اسلامی پاکستان ہے، ایک جماعت اسلامی پاکستان ہے، ایک جماعت اسلامی کراچی ہے. جماعت اسلامی پاکستان کو جماعت اسلامی کراچی کے نعرے سوٹ نہیں کرتے، جماعت اسلامی کراچی کو جماعت اسلامی پاکستان کے نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کو جماعت اسلامی کراچی کے نہیں. آپ نے جماعت اسلامی کے کسی بینر میں سراج الحق صاحب کی تصویر ہی نہیں دیکھی ہوگی. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم آبزرویشن دی ہے اور آپ نے کہا ہے نا. اچھا سارے نعرے، ہمارے سارے متعصبانہ نعرے، کراچی کا بیٹا، یہ بھی تعصب تھا، یہ بھی پاکستان کے خلاف تھا. اپنے تمام 18 میں جتنے امیدوار کھڑے تھے سب نے لکھا تھا کراچی کے بیٹے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہنا پڑ رہا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہماری کامیابی ایوانوں میں تعداد سے نہیں ہوگی، ان کے بینروں میں سج گئی ہماری کامیابی. وہ سارے مطالبے جو ہمارے تھے انہوں نے مجبوراً گلے لگا لیا ہے. اب یہ کشمیر، فلسطین اور ایریٹیریا سے باہر نکل کر کراچی کے عوام کی غربت پہ ہماری وجہ سے اور موٹ کی خیرات کی وجہ سے
یہ پوری جدوجہد کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ اور ہماری دعا کا مقابلہ 8 فروری کو ہے. بڑی آپ نے اہم بات کی، اور واقعتاً ناظرین مقابلہ اصل جو ہے وہ در حقیقت 8 فروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، آپ نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا اور ہم سے کئی ساری باتیں کافی ناظرین ہم نے الیبریٹ ڈسکشن کیا، اور میں نے کئی فیسٹس پہ اس حوالے سے بات کی. بریک کی طرف بڑھنا ہے ہم نے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جوائن اس بیک ود انادر سچ ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مزید روشنی ڈالتے ہیں کچھ ابھی موجودہ جو الیکٹورل ڈائنامکس ہیں کراچی کے اوپر. تو ہم نے تفصیلی اظہار خیال سنا خالد مقبول صدیقی صاحب کا ابھی بریک سے قبل، اور بریک کے اس پار ناظرین کچھ پنجاب کی سیاست کے خاص ڈائنامکس جانتے ہیں، اور وہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی اسی طرح سے کور کرتے چلتے ہیں. جو نئے ہمیں اتحاد نظر آ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگز نظر آ رہی ہیں، ان کو کیا کہا جائے یہ ہم انہی سے جانتے ہیں. اور اس تمام بات کرنے کے لیے اس خصوصی نشست میں مجھے جوائن کیا جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب نے، سیکریٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک. بہت بہت شکریہ گنڈاپور صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. باتیں آپ سے کئی ساری کرنے والی ہیں. میری کوشش ہوگی کہ اس محدود وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ بات کر پائیں اس پورے ڈائنامکس کو لے کر. بلاول صاحب چونکہ ابھی بہت بھرپور کیمپین اپنی جماعت کے لیے چلا رہے ہیں پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں، دوسری طرف سے کچھ حملے بھی ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی، جو کیا کہیں گے اس کو انتخابی حملے ہی کہیں گے ان کو، سیاسی حملے، وہ بھی دونوں اطراف سے چل رہے ہیں. یہ بتائیے گا آپ نے اپنا کیا کتنا وزن یا کتنا ویٹ آپ نے بلاول صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے پھر پنجاب کی جہاں تک سیاست کا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بلاول بھٹو صاحب کو سپورٹ کرنے کا 127 میں ہمارا ڈیسیجن ہے، یہ ایک پرنسپل ڈیسیجن تھا اس بیسس پر کہ بلاول صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے مرکز منہاج القرآن پہ، اور انہوں نے فارملی لائف ممبرشپ لی منہاج القرآن کی. ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ ان ایکوووکلی جو ماڈل ٹاؤن کے اوپر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس دیں کہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کو پورا حق ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو، جو کہ 9 سال میں آل شریف کی انٹرونشن کی وجہ سے نہیں ہو سکی. 2 جے آئی ٹیز انہوں نے بنائیں، دونوں جے آئی ٹیز میں ان کے من پسندیدہ افراد تھے. ہماری ہمیشہ سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جے آئی ٹی کو جو بھی ہیڈ کرے وہ سندھ یا کے پی کے یا بلوچستان سے ہو، تاکہ اس پہ پنجاب کے چیف منسٹر کا انفلوئنس استعمال نہ ہو سکے. یہ کوئی ان نیچرل ڈیمانڈ نہیں تھی. انہوں نے دونوں جو لوگ الیکٹ کیے، دونوں لوگ جو جے آئی ٹیز کے ہیڈ لگائے، دونوں پولیٹیکل فیملیز کے تھے جن کے رشتہ دار ان کی اپنی پارٹی کے عہدیدار تھے. تو دیٹ واز اگینسٹ دا انٹرسٹ آف ٹرو جسٹس. اور ہم نے پیپلز پارٹی کو یہاں سپورٹ اس لیے کیا، ہم جنرلی پاکستان مسلم لیگ نواز کو اپوز کرتے ہیں، اور اپوز کرتے ہیں آن اے میٹر آف پرنسپل، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا 17 جون 2014 کو اس کی ذمہ داری تمام تر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ پہ آتی ہے. اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ 9 سال گزرے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کے منہ سے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا ذکر نکلا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کے منہ سے، نہ مریم صاحبہ کے منہ سے. تو یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے. ادروائز اگر چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہوتا تو اس سانے کے بعد چیف منسٹر پنجاب کو یہاں آ کے کم از کم تعزیت تو کرنی چاہیے تھی. آخر اگر پنجاب میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا، there is no parallel example in the history of Punjab since independence of Pakistan جہاں ایک دن 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہوں، and in a clash with the police. گنڈاپور صاحب ایک میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، تو کیا امر مانے تھا کہ جی کیا کیونکہ پی ٹی آئی کی رائٹ آفٹر حکومت آئی، آپ کے اتحادی تھے اور کزنز کہا جاتا تھا کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب سیاسی کزنز. تو یہ بتائیے گا آپ کا کوئی گلہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے بھی ہے؟ کیونکہ کئی جو انڈیپینڈنٹ ویوز ہیں وہ یہ بھی ایک اپنا خیال رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ ڈو انف
ماڈل ٹاؤنس آنے پہ اور اس پورے واقعے پہ انہوں نے آپ کو پرومس بہت کچھ کیا, اس کے اوپر کہتے ہیں اپنی سیاست بھی انہوں نے کی اور پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ بھی کی, لیکن جب ان کی حکومت آئی اینڈ وین دے کوڈ ڈو اے لاٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کا ایسا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں تو پرابلی یور آنسر ول بی آنسرڈ مور ایلوکوینٹلی. ایک حصہ ہے ڈیلنگ ود دی کورٹس آف پاکستان. وی ڈڈ ناٹ گیٹ اینی ریلیف فرام دا کورٹس آف پاکستان. جو فائنلی اب جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی کہ پریفریبلی 3 مہینے میں اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ ڈسپوز آف کر دے. اس بات کو آج 4 سال گزر گئے ہیں اور ایک سٹے آرڈر پہ 4 سال سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے. سو آئی بلیو ون پارٹ آف اٹ از دی بیہیویئر آف دا کورٹس اینڈ آئی ڈونٹ نو آپ کے پروگرام پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہ پڑے, but the partisan attitude of the courts. I'm sorry to say this in public. وہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ہمیں جو پی ٹی آئی کا ایسپیکٹ ہے وہ صرف ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ ہے کہ جو شہداء تھے ماڈل ٹاؤن کے, ان کی فیملیز کو ریہیبلیٹیشن کے لیے یا کمپنسیشن کے لیے یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, اور جو انوسینٹ لوگوں پہ درجنوں ایف آئی آرز نون لیگ کے حکم کے اوپر, چیف منسٹر شہباز شریف کے حکم کے اوپر پنجاب پولیس نے دائر کی تھی, ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ایف آئی آرز, ان ایف آئی آرز کو ایڈمنسٹریٹیولی ڈسپوز آف نہ کرنا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی کمزوری تھی یا کوتاہی تھی. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. جی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ڈسپوز آف تو ایک بیسک منیملسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو کیا جا سکتا تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا چیز آڑے آئی؟ کیونکہ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. یہ تو کیا جا سکتا تھا نا. آپ دیکھیں کہ میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ جو ٹی ایل پی کے خلاف ایف آئی آرز تھیں وہ ساری کی ساری تھرو این ایڈمنسٹریٹو آرڈر ڈسپوز آف ہوئی تھیں. تو پریسیڈنٹ بھی موجود تھا, لا سیکریٹری اور ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل, تینوں کا خیال تھا کہ دیز could easily be disposed of by the government administratively. یہ میں اس لیے آپ کو بڑی بات شاید لگے, لیکن آپ کے اسیسمنٹ میں کیا چیز آڑے آئی, کیوں نہیں کیا گیا پھر یہ؟ اگر ٹی ایل پی کی کر دی انہوں نے ایف آئی آرز ڈسپوز آف, جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی نو فار اے فیکٹ کہ یہ ہوئی ہیں, تو آپ کی طرف کیوں نہیں کی گئیں؟ آپ کے ساتھ اتنے کلوز الائنس کے باوجود بزدار صاحب چیف منسٹر تھے. یہ نہیں, میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں, شاید دس مائٹ بی ایڈیشنل انفارمیشن فار یو. میں بزدار صاحب کو زندگی میں کبھی نہیں ملا. اچھا. نہ انہوں نے بلانا مناسب سمجھا, نہ ہم نے جانا مناسب سمجھا, اور میں نے پیغام بھی یہی دیا کہ میں نے تو اپنے بچے نہیں بھرتی کرانے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں. بزدار صاحب نیور انوائٹڈ us, we never went to see him. پرویز الہی صاحب نے کچھ انٹرسٹ لیا تھا, پرویز الہی صاحب کی وقت میں کچھ پیش رفت ہوئی تھی, but that could not reach its logical conclusion. تو آخری بات یہ کہ کیا خان صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا؟ آپ لوگوں نے کوئی خان صاحب سے یہ والی بات کی ہو کہ بھائی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑے بلند و بانگ دعوے اور پرومسز کیے تھے ہم سے, اب آپ گورنمنٹ میں آ گئے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. یہ جو سیاسی کزنز کی داستان ہے یہ پریس کی کریٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ رائٹ فرام دا 2018 elections until خان صاحب واز ان پاور, نہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ان سے کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی میری کوئی ملاقات ہوئی. سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ یہ سیاسی کزنز کا جو ہم پہ لیبل لگاتے ہیں, we were not invited to یہ نہیں, یہ غالباً خان صاحب نے خود ہی کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا, تو یہ ان کی these are words from his own mouth. انہوں نے جو کچھ کہا, دیکھیں okay, but that is for you to ask him. On my part, I'm just putting on record something کہ during the entire government of the PTI ہمارا خان صاحب سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ بہت اچنبے کی بات ہے. اور جہاں تک تعلق ہے, ہاں نہیں اچنبے کی کیا, چیف منسٹر ہاؤس میں جو بھی وزٹر جاتا ہے that record is kept and I would invite you to go and look at the record of the chief minister's house
کہ پاکستان عوامی تحریک کا کوئی بھی اہلکار تھرو آؤٹ the tenure of Mr. Buzdar, we never met him, and since I didn't know him before his tenure اور ٹینیور ختم ہونے کے بعد بھی کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. ایک دفعہ اسمبلی میں آمنا سامنا ہوا تھا, میں اسمبلی میں جا رہا تھا اپنے کسی کام سے, سلام دعا کی حد تک ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے, ادروائز انہوں نے کبھی انوائٹ نہیں کیا اور ہم کبھی نہیں گئے, اور ہمارا جانا بنتا نہیں تھا, اس لیے جانا نہیں بنتا تھا کہ بڑی اہم بات ہے یہ. خرم نواز گنڈا ہم خوددار لوگ ہیں, ہم خوددار لوگ ہیں, ہاں ہم خوددار لوگ ہیں, ہم کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے. الحمدللہ تعالیٰ آج تک پاکستان عوامی تحریک کی لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے ہوئے I have never walked to the office of any political leader to جو political positions پر ہوں. اگر آپ ایک منسٹر ہے تو منسٹر کو ملنے گئے ہیں, that's not a political meeting, لیکن اگر کسی پولیٹیشین کو ہم پرسنلی نہیں ملتے. گنڈاپور صاحب, thanks a lot for speaking to us. I'm running out of time, لیکن آپ یقین کریں اس بہت مختصر وقت میں بڑی ساری ریولیشنز کی ہیں جو کہ I'm sure میرے لیے تو خیر نہیں ہیں, اور جو سننے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی نہیں ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اس بات کی بھی ایک طرح سے تصدیق ہے کہ الیکٹورلی پی ٹی آئی نے بڑا ایک الائنس شو کیا, عوام کو بتایا کہ ان کا پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ جو جتنی پولیٹیکل اس میں انہوں نے بہت مائلیج لی, اس میں کوئی شک نہیں, پی ٹی آئی نے بھی. لیکن اپنے دور حکومت میں جو آل دیز تھنگس کمنگ فرام گنڈاپور صاحب, یہ بڑی معنی خیز ہیں کہ ان ایسنس جب ان کو کچھ کرنے کا وقت آیا ان کا, تو انہوں نے ان ریالٹی کچھ بھی نہیں کیا. ناظرین آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.